अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरेबान में मतीउल्लाह जान। आज हम सही मायनों में अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करेंगे, यानी कि सहाफत के किरदार के हवाले से, और ख़ासकर हाल ही में जो एक तल्ख कलामी का वाक़या हुआ एक सहाफ़ी और जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के वकील बैरिस्टर अहमद रज़ा कसूरी के दरमियान, उस तनाजुर में क्योंकि इल्ज़ाम ये लग रहे हैं कि शायद मीडिया जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है और ख़ासकर मुशर्रफ गद्दारी केस की रिपोर्टिंग में मीडिया का किरदार जो है वो तासुब से भरा है। यहाँ तक सूरत हाल पहुँच गई कि बैरिस्टर अहमद रज़ा कसूरी ने सवाल करने वाले एक सहाफ़ी पे मुल्क से गद्दारी का इल्ज़ाम तक लगा दिया और उसको शेम कहा, इंतहाई गुस्से की आलम में। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि इस्तगासा के वकील अकरम शेख और इकराम चौधरी एडवोकेट की तरफ से जो ज़ोहराना एक दिया गया सहाफ़ियों के एजाज़ में, उनके ज़ोहराने में शिरकत पर भी सहाफ़ियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इस तमाम सूरत हाल में बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे सामने उठते हैं कि मुशर्रफ के इस तारीखी मुकदमे के हवाले से मीडिया का क्या किरदार है और क्या किरदार होना चाहिए। क्या मीडिया परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ है? क्या सहाफ़ियों को वकील इस्तगासा के खाने पर जाना चाहिए था? क्या सहाफ़ी तंज भरे सवालात कर सकते हैं? क्या सवाल करने वाले सहाफ़ी पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना मुनासिब है? क्या मुशर्रफ को गद्दारी का मुल्ज़िम लिखा जा सकता है? और क्या सहाफ़ियों को फौजी आमिर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं? और सबसे बढ़ के ये कि क्या मीडिया मुशर्रफ को एक डिक्टेटर या आमिर लिख सकता है या नहीं? ये वो तमाम सवालात हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ट्रायल है या मीडिया ट्रायल, और अगर ये ट्रायल है तो वो कौन चला रहा है, और अगर मीडिया ट्रायल है तो कौन चला रहा है? इसी तनाजुर में सबसे पहले आपको हम वो पस मंजर बता दें कि क्या वाक़या हुआ जिसके बाद मीडिया जो है हत्फ़े तनकीद का निशाना बना। और आइए देखते हैं बैरिस्टर अहमद रज़ा कसूरी से किया गया वो सवाल और फिर उनका रद्द अमल, जिसके बाद गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। बताइए, काफी हो गया बात फौज को। ये बताइए कि अब आपके कमांडो जनरल जो है उनका लेटेस्ट जो मेडिकल पोजीशन है वो है क्या, और क्यों नहीं वो आ रहा है? ये आपका जो सवाल है, आप भी लगता है किसी के पेट लगते हैं जो आपका सवाल जो है, पेड पर्सन। आप कमांडो की, आप पाकिस्तान के कमांडो की तस्लील करते हैं। आप लगता है हिंदुस्तान के साहबी लगते हैं, हिंदुस्तान के साहबी लगते हैं। शेम ऑन यू, शेम on you, shame on you, shame on you. तुम वो लोग हो जो बिके हुए हो, जो तुम वो लोग हो जो लिफाफा जर्नलिज्म कर रहे हो। हमें तुम्हें भी डील करना पड़ेगा। इस केस में अहमद रज़ा कसूरी को हमने सुना कुछ देर पहले, जो रद्द अमल उन्होंने जिसका इजहार किया। बैरिस्टर अहमद रज़ा कसूरी साहब इस वक्त भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं, हम बराह रास्त उनके पास चलते हैं और फिर उनसे कसूरी साहब मुख्तसर ये सवाल आपसे करना था कि क्या कोई सहाफ़ी अगर उससे कोई गलती भी हो जाती है, जो कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि कोई गलत सवाल था, तो क्या उस पे इस तरह सरेआम गद्दारी का इल्जाम लगाया जा सकता है? जिसने आइन तोड़ा वो गद्दार नहीं, जिसने सवाल किया वो गद्दार हो गया। आप क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि जहां तक सहाफी का सवाल करने का जो उसका इस्तिकाक है वो अपनी जगह बिल्कुल मुसलमा है, बिल्कुल है, लेकिन सवाल में तज़लील का पहलू नहीं होना चाहिए। आप उस सहाफी के सवाल को तो आपने छुपा के रखा हुआ है, मेरे जवाब को आप बड़ा सुनाते हैं। जी, आप दोहरा देंगे उसका सवाल? आप उसका सवाल उसने कहा कि क्या कमांडो भगौड़ा हो गया? तो कमांडो तो पाकिस्तान के कमांडो की तो बड़ी अजमत है, उनकी बहादुरी, उनके डिसिप्लिन, उनकी ट्रेनिंग, उनके प्रोफेशनलिज्म को। तो अगर आप कमांडो करके आप कहें तो आप क्या पाकिस्तान आर्मी को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या उनको तजलील कर रहे हैं? क्या उनको दुश्मनों की निगाह में जलीलो ख्वार कर रहे हैं? तो ये आपने उसको उस एंगल को नहीं देखा, उसके सवाल को तो आपने उठा के देखने की कोशिश नहीं की। मेरा जवाब तो आपने सुना दिया कि मैंने क्यों किया, क्यों रिएक्ट किया कि अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो पाकिस्तान की मुहाफिज हैं, पाकिस्तान की सरहदों की, नजरियाती सरहदों की। वो जो फौजी जो बैठा हुआ 20,000 की बुलंदी पर सियाचिन के ऊपर, क्या आपका ख्याल है कोई चंद तकों की खातिर खड़ा हुआ है? उसका एक प्राइड है। कसूरी साहब, एक सवाल अगर मैं कर लूं, कसूरी साहब एक सवाल अगर मैं कर लूं, वो कमांडो तो थे ना, अब तो वो एक सियासतदान है,
تو کیا سیاستدان کو ساری عمر کے لیے تنقید سے وہ استثناء حاصل ہو گیا ہے؟ کیا اس کو کبھی کمانڈو کہہ کے پکارا نہیں جا سکتا یا طنز نہیں کیا جا سکتا؟ وہ تو اب ریٹائرڈ جنرل ہیں، وہ کمانڈو تو نہیں ہے. وہ تو ان کی ذات کے حوالے سے ایک سوال ہے. سیاستدان ہیں، ان پہ تنقید تو ہو سکتی ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو ایک پورا ایک فورتھ جنریشن کا کانسیپٹ ہے، فورتھ جنریشن وار. یہ فورتھ جنریشن وار یہی ہے کہ آپ افواج میں اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دیں، اور فوج اس میں افواج کا کیا تعلق ہے قصوری صاحب؟ وہ ایک سیاستدان ہیں، ایک فرد واحد ہیں، افواج کہاں سے آگے بیچ میں؟ بات یہ ہے کہ ہی از اے فارمر آرمی چیف جس نے پاکستان کی انٹیگریٹی اور سالیڈیرٹی تو فارمر ہے نا قصوری صاحب، فارمر ہے نا. نہیں، وہ وقت گئے. دیکھیں میری بات سن لیجیے، میری بات سن لیجیے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے، میں نے اونچی آواز میں آپ کے ایک جرنلسٹ کا جواب دے دیا، آپ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے. اسی 35 لاکھ کی گورنمنٹ نے اسی پیسے بھی ریلیز کرا دیے کہ بھئی احمد رضا قصوری کو اسی طرح باطل کرو، اس کو ڈیمورلائز کرو، ناٹ نوئنگ کہ احمد رضا قصوری تو بیسٹ جو اس کو چیلنج آ جائے اس کے اندر کے جوہر باہر نکل آتے ہیں. بھائی جو شخص ذوالفقار علی بھٹو سے نہیں گھبرایا وہ کہاں نہیں آپ کو خدا نہ خاصہ کون ڈرا سکتا ہے. قصوری صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہے، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہے قصوری صاحب. میں لائن پہ بات نہیں کروں تو میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوں. میں کراچی ٹور پر آیا ہوں، بہت امپورٹنٹ. اچھا مجھے مختصراً یہ بتا دیں، وہ صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ لائن چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہمیشہ کی طرح چلے جائیں گے جس طرح وہ ہمیشہ سوال کا جواب نہیں دیتے. آپ کا میں تعارف کرا دیتا ہوں. میرا اس وقت جو ہے گریٹ ڈیفیکلٹی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جی ڈیلیگیشن دوارا میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا قصوری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیا جو ہے وہ میڈیا ٹرائل کر رہا ہے مشرف کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں میڈیا میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کے ایک صحافی کے بارے میں نے جو اونچی آواز میں بولا تو آپ نے سارا شور مچا دیا، بالکل رائٹلی سو، کیونکہ آپ کی برادری ہے، آپ کی جو عزت سانجھی ہے. اسی طرح ہمارے لائرز کے اوپر کوئی کرے، کوئی پولیس والا یا عدالت والا کوئی کرے تو ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے قلم کی طاقت ہے اور کیمرے کی طاقت ہے، ہمارے پاس وکیلوں کے پاس ہمارے پاس زبان کی طاقت ہے. آپ ایک ایسے گروہ کو تنگ کر رہے ہیں جو ایک برادری ہے، ایک پوری برادری ہے. اس برادری میں اگر آدمی شامل ہو جائے تو وہ نہ وہ اچھا قصوری صاحب مختصراً یہ بتائیں، آپ کو صحافی نے تو جو سوال کیا اگر وہ غلط بھی تھا ان سے ہم ابھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود. کیا آپ کو افسوس ہے کہ آپ کو اونچی آواز میں ان الفاظ کے ساتھ بولنا پڑا؟ نہیں، وہ مجھے وہ بات جو ہے ختم ہو گئی، ماضی کی بات ہے، ختم ہو گئی. آپ کو افسوس ہے اس کا؟ اور I have got lot of love for everybody and I'm a very senior politician. میری محبت آپ لوگ لیے کافی ہے. آپ کو افسوس ہے اپنی بات پہ؟ آپ کو افسوس ہے اپنی بات پہ؟ بیرسٹر احمد رضا قصوری ہمارے ساتھ موجود تھے. مہمانوں کا تعارف میں ابھی آپ کو کراتا چلوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ علی شیر صاحب، وہ صحافی جنہوں نے سوال کیا تھا احمد رضا قصوری سے. روزنامہ نئی بات سے ان کا تعلق ہے. علی شیر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ہم آپ سے بھی بات کریں گے کہ کیا سوال کیا تھا آخر. خدا یار مولا صاحب جو صدر ہیں پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ رپورٹرز کے، ان سے بھی ہم بات کریں گے. جو عدالتی جو ہمارے جتنے رپورٹرز ہیں ان کی ایک ایسوسی ایشن ہے، ان کے یہ سربراہ ہیں. اور علی شیر صاحب سب سے پہلے تو آپ سے میں مختصر پوچھوں گا وہ سوال کیا تھا، کیونکہ ان کا یہ گلہ کہ سوال سامنے نہیں آیا. متی اللہ جان، آپ نے جب پروگرام کا آغاز کیا تو آپ نے میرا سوال بھی سنایا. جی ٹھیک ہے، وہ آپ دہرا دیں ذرا. میری عرض سنیں. میرا سوال تو یہ تھا کہ آپ کے کمانڈو جو AFIC میں موجود ہیں ان کی میڈیکل رپورٹ کی لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے. اور میرا سوال دراصل اس وجہ سے تھا، اس تناظر میں تھا کہ وہ جو امریکہ میں ڈاکٹر انجمن ہاشمی نے ایک لکھ کے بھیجا تھا. نہیں، میں بھی وہاں موجود تھا، تو کیونکہ میں خود کورٹ رپورٹر ہوں تو میں نے جو سنا تھا آپ نے کہا تھا کہ آپ کی فوج کے سامنے حاضری لگ گئی. جی ہوتا یہ ہے، سٹارٹ آپ نے کیا. یس، اسی سے کیا تھا کہ آپ نے پاک فوج کو بہت حاضری لگوا لی، اب ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں. ساتھ ہی میں نے سوال کیا تھا، اس سوال میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے کمانڈو جنرل جو ہیں وہ AFIC میں موجود ہیں، ان کی میڈیکل رپورٹ کی لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے. یہی سوال آپ کے ٹی وی پہ بھی ابھی آن ایئر ہوا. جو بات قصوری صاحب کہہ رہے ہیں میری عرض سن لیں. آپ نکال لیں، ٹیپ نکال لیں، اس سے زیادہ کون سی بات ہے. میں اصل میں مجھے یقین تھا کہ قصوری صاحب بات کریں گے. میری عرض سن لیں متی بھائی، میں نے اس وقت بھی ان کو، اسی لیے میں آپ کو اس وقت کہہ رہا تھا
اگر میرے یہ الفاظ ہوں کہ آپ کا کمانڈو بھگوڑا ہو گیا ہے، یہ دوسرے ٹی وی پہ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے بزرگ ہیں قصوری صاحب میرے ساتھ دوسرے ٹی وی پہ انہوں نے اسی طرح کہا کہ انہوں نے کہا کہ کمانڈو جو ہے وہ بھگوڑا ہو گیا ہے. آپ پوری ٹیپ نکال لیں اور میری وہ ٹیپ چلا کے میں تو نہیں بنا سکتا ہوں نا، آپ کے سامنے ہے، وہ چلا دیں، قصوری صاحب لے آئیں. چلیں وہ تو ایشو نہیں ہے، مگر کیا ایک صحافی، خدایا مولا صاحب آپ صدر ہیں کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے، کیا ایک صحافی یہ سوال ایسے کر سکتا ہے کہ آپ نے فوج کو تو حاضری لگا لی یا آپ کے کمانڈو جو ہیں وہ AFIC میں موجود ہیں، کیا یہ طنز، اس کو طنز کہہ سکتے ہیں ہم، اور کیا صحافی طنز کر سکتا ہے اپنے سوالات میں؟ متی اللہ جال، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پہ ہمیں مدعو کیا. بات دراصل یہ ہے، سوال کرنا صحافی کا کام ہے، اس میں تندی، تیزی، کوئی تھوڑا سا جو سٹائل ہے اس پہ تو کوئی کوسچن ہو سکتا ہے. بنیادی طور پہ اگر اسٹریٹ فارورڈلی میں یہ کہوں کہ ڈائریکٹلی کوئی ایسا طنز کرنا اس پروفیشن کو زیب نہیں دیتا، جیسے قصوری صاحب کے پروفیشن کو بھی زیب نہیں دیتا. تو ہم دونوں طرف کو دیکھیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ریاکشن کچھ زیادہ ہو گیا ہے. قصوری صاحب ہمارے بزرگ ہیں، علی شیر بھی ابھی مان رہے تھے، وہ بڑے ہیں ہمارے، لیکن سوال کرنا صحافی کا کام ہے. اگر ہم اس کی ڈیزائن میں پڑ جائیں گے کہ سوال کا کرنے کا سٹائل کیا ہونا چاہیے تو وہ پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو میں اس فیور میں تو ہوں، بینگ اے جرنلسٹ. آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ وکلا حضرات جو ہمارے لیے بڑے، ہم تو سب اداروں کا احترام کرتے ہیں، وہ اگر وکیل صفائی کے طور پر، وکیل استغاثہ کے طور پر دلائل نہ دیں تو ان کو وکیل کون کہے گا؟ اور اسی طرح ایک صحافی سوال ہی کر سکتا ہے نا، اگر وہ خاموش رہے گا تو صحافی تو نہیں رہے گا. آپ مانتے ہیں سوال تھوڑا سخت تو تھا مگر جواب تو انتہائی ظالم تھا. میرا خیال سخت زیادہ لگ گیا ہے تو لیکن جواب اس کے. لیکن خدایا مولا صاحب، قانونی زبان میں جب جرا ہوتی ہے تو یقیناً اگر مشرف صاحب کٹارے میں کھڑے ہوں گے تو اکرم شیخ صاحب ان سے ضرور کہیں گے کہ کمانڈو تو آپ تھے نا. جی بالکل، یہ سوال کرنا میرے خیال میں اس میں کوئی، یہ تو ایک قانونی بات ہے اور ایک منطق ہے. متی اللہ کل تک وہ اسی کمانڈو کو بڑے فخریہ انداز میں بیان کرتے رہے ہیں، مکے لہراتے رہے ہیں. یار میں نے تو ان کے اڈاپٹ کیے ہوئے لفظ کو دہرایا ہے نا، میں نے تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین کہیں جائیے گا نا، کیونکہ ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان بھی ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گے. بات ہو رہی ہے کیا مشرف کا ٹرائل ہو رہا ہے یا میڈیا ٹرائل؟ الزام یہ ہے کہ شاید میڈیا ٹرائل. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہم بات کر رہے ہیں مشرف کے خلاف غداری کیس کے حوالے سے. الزام ہے کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں فیصل چودھری ایڈوکیٹ جو وکیل صفائی ہیں اور جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی وکلا کی ٹیم کے ایک اہم رکن بھی. فیصل چودھری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ہم بات کر رہے ہیں بیرسٹر احمد رضا قصوری کے اس رد عمل کی جو صحافی کے ایک سوال پہ سامنے آیا. بڑا شدید رد عمل تھا. کیا مشرف صاحب کو کمانڈو کہہ کے پکارنا کوئی طنز ہے یا مذاق ہے، یا وہ واقعی میں کمانڈو ہوں گے؟ دیکھیے، کمانڈو کہنا تو آئی تھنک کوئی طنز یا مذاق نہیں ہوتا. بعض اوقات بزرگی کا بھی ایک تقاضے ہوتے ہیں، کچھ طبیعت بھی کسی آدمی کی ہوتی ہے. قصوری صاحب کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہے تو شاید کوئی برا منا گئے. آپ بڑے دھیمے آواز میں بات کر رہے ہیں، شاید آپ کی عمر بہت ہی ینگ ہے آپ، یا عمر کا کیا اس میں رول ہے؟ کیونکہ بڑی جارحانہ اور ابھی تک کوئی معذرت یا افسوس کا اظہار سامنے نہیں آیا. کیا قائم ہے وکلا کی ٹیم قصوری صاحب کے بیان پر؟ دیکھیے، قصوری صاحب کا بیان جو ہے وہ ان کا جو ریاکشن ہے اس سوال کے جواب میں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید غصے میں زیادہ اوور ریئیکٹ ہو گیا تھا. تو بہرحال یہ جو بیان ہے ان کا جو ریاکشن ہے، بیان تو نہیں ریاکشن ہے، وہ جو غصے میں تھا تو میں تو شاید اس کو اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. میں تو بلکہ میں نے سب دوستوں سے کہا ہے کہ اس چیز کو شاید اگنور کر کے آگے چلیں. بہت سارے معاملات ڈیلی ہوتے ہیں اور میڈیا کو کیونکہ بہت ساری چیزیں رپورٹ کرنی ہوتی ہیں مقدمے سے متعلق بھی اور ویسے بھی، تو ہو جاتے ہیں یہ معاملات. میرے خیال میں شجاعت صاحب کی ریکنسلیشن کی جو ہے پالیسی وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیں آپ کا تاثر کیا ہے؟ کیا مشرف صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے یا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، ٹرائل جو ہو رہا ہے اس میں میڈیا کی کیونکہ بہت آج کل جو نئی آج کل جو جدت آ گئی ہے اور مقابلہ بہت ہے، تو بریکنگ نیوز کے ایک مقابلے میں میڈیا کا ہو جاتا ہے معاملہ
कभी कुछ चीज ज्यादा निकल जाती है, कभी एग्जेजरेशन हो जाती है, ये रेटिंग्स का भी मामला होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मीडिया हैंडलिंग एक साइंस है आजकल, और इसमें वही फरीक बेहतर रहता है जो कि मीडिया को अच्छी तरीके से हैंडल कर ले। तो मीडिया की हैंडलिंग को मैं समझता हूँ कि बुरा मनाना या गुस्सा करना तो उसका हल नहीं है, उसके साथ चलना, पेश में लाना और उसके साथ उसको केटर करना था, वो ज्यादा बेहतर अप्रोच होगी। तो आप समझ रहे हैं कि आप लोग मीडिया हैंडलिंग सही कर रहे हैं अभी तक? देखिए, हमारा काम तो अदालत के अंदर होता है, हाँ, हमारा काम मीडिया हैंडल करना नहीं होता। आप ये भी देखते हैं कि सियासी सवालों से भी इख्तलाफ किया जाता है, क्योंकि एक वकील का काम मुकदमा लड़ना होता है। सियासत उनकी अपनी पार्टी है, उसके एहलकार है, उनके अपने अहदेदार है, वो जो आप देते हैं, तो हम ज्यादा हमारा जो तवज्जो है वो मरकूज रहती है अदालत के अंदर होने वाली एक्टिविटीज के ऊपर, तो लिहाजा उसी मामले के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। अच्छा फैसल चौधरी साहब, आखिर में मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, आखिर में सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि क्या मुशर्रफ साहब को मीडिया जब गद्दारी का मुल्जिम लिखता है तो आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? क्या वो गद्दारी के मुल्जिम हैं या नहीं? नहीं, देखिए, गद्दारी के मुल्जिम जो इसकी ये कहने का अंदाज है, बाज़ औक़ात मीडिया में जो रिपोर्टिंग का अंदाज होता है उसमें सेल्फ क्रिटिसिज्म भी हो जाता है, आइडियोलॉजिकली भी जाहिर है वो एक, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है वो जाहिर है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो आइडिया एक जो लोग आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं, और आजकल क्योंकि रिपोर्टिंग से ज्यादा कुछ वो भी मिक्सअप हो जाता है, तो अगर ये लिखा जाए कि गद्दारी का इल्जाम उन पर लगता है तो उसके कुछ बेहतर तरीके भी हैं, बेहतर अल्फाज भी हैं। गद्दारी मुशर्रफ साहब को मतलब मिसाल के तौर पे गद्दारी एक साबिक आर्मी चीफ के साथ गद्दारी का जो जनरल मतलब हम लोग लेते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की गुफ्तगू में जो होता है वो ये होता है कि अगर कोई अपने मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा हो, लेकिन क्योंकि हमारी आईनी तारीख जो है वो मुर्तकब रही है मार्शल लॉ से, फिर क्या लिखें, जरा कुछ बता दें। इस मिसाल के तौर पे अगर हमने लिखना हो कि मुशर्रफ साहब के खिलाफ ये केस चल रहा है तो क्या लिखें? फिर हाई टेररिज्म एक्ट जो है उसको ट्रांसलेट क्या करेंगे फैसल चौधरी साहब, ये बता दें, हम उसको उसका तर्जमा क्या करें? क्योंकि उसी कानून के तहत अदालत बनी है, कह सकते हैं मैं आपके कलम और आपके मुंह में लफ्ज में भर सकता हूँ ना, भरूंगा, वो जो आप चाहे लिखें। थोड़ी सी कानूनी मुआवनत अगर कर दे फ्री में, थोड़ी सी फ्री में कानूनी मुआवनत कर दें कि एक जर्नलिस्ट क्या लिखे इस कार्रवाई को, वो मुशर्रफ साहब गद्दारी का मुल्ज़िम है। देखिए, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, आप जो भी जर्नलिस्ट दिल चाहता है वो लिखें, लेकिन हाँ जरूर एक दरख्वास्त जो है तो मीडिया के जरिए देखते हैं। आपको शिकायत क्या है मीडिया से? मुझे जाती तौर पर कोई शिकायत नहीं है। नहीं, जाती तौर पर बतौर वकील मुशर्रफ नहीं, मैं समझता हूँ कि मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है, थोड़ी सी एग्जैजरेशन हो जाती है, कभी एक मौका बेहतर तरीके। मिसाल के तौर पे अब कल से एक खबर चल रही है कि अख्तर शाह साहब जो है हमारी लीगल टीम के मेंबर है, तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से वजाहत करना चाहता हूँ कि ना वो हमारी लीगल टीम के मेंबर है, ना ही वो मुजर्रम प्रोग्राम शर्फ को किसी मुकदमे में वो प्रेजेंट करते हैं। वो वहाँ पे आते हैं तो अपनी जाती हैसियत में आते हैं। वो आज देखिए ना, ये अगर मतलब छापे से पहले अख्तर शाह साहब ने जो कुछ किया, अख्तर शाह साहब ने जो कुछ किया, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा, उनका जाती फेल है। नहीं, क्या अदालत में जज बैठे हैं, आप उस पर कॉमेंट नहीं करेंगे? मैं कॉमेंट करूंगा। आप उस पर कॉमेंट नहीं करेंगे? सर मैं उन पर कॉमेंट नहीं। आप उसकी मजम्मत भी नहीं करेंगे जो अदालत में उन्होंने किया, जुबान इस्तेमाल की? मैं समझता हूँ कि अदालत की जरूर इक़्तिदार और इक़्तिदार को मलहूज रखना चाहिए। दोनों जो भी करे, चाहे वो प्रोसिक्यूशन करे या डिफेंस करे, मैं करूँ, आप करें, कोई भी करे, अदालत को अदालत समझना चाहिए। वहाँ पे किसी भी किस्म की आवाज को भी ऊंचा करना मैं। अच्छा, फैसल साहब एक सवाल ले लें प्लीज। ये बता दें कि जिस तरह आपने कहा कि अख्तर शाह साहब जो है वो आपकी टीम के मेंबर नहीं थे, तो उसको मीडिया ने मेंबर लिखा। अब ये बताएं कि अहमद रजा कसूरी साहब जो हैं, क्या उनको मीडिया से बात करना, लीगल कोऑर्डिनेटर का स्टेटस जो है वो एपीएमएल की तरफ से दिया गया है, परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ से दिया गया है? क्योंकि हमें तो जो प्रेस रिलीज आया था उसमें बैरिस्टर सैफ साहब को दिया गया था। जी, वो बैरिस्टर साहब कोऑर्डिनेटर है, कसूरी साहब तो वकील है, वो लीगल टीम का हिस्सा है। अच्छा फैसल साहब, मुझे आखिर में ये बता दें कि मुशर्रफ साहब को अगर थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं, जो बहुत मुश्किल काम है,
یہ بتائیں کہ کیا کوئی بھی ڈکٹیٹر جو ہے کیا میڈیا کو اس کے مخالف جدوجہد نہیں کرنی چاہیے دوسرے سیگمنٹ آف سوسائٹی کی طرح کسی بھی فوجی آمر کے خلاف اصولی طور پہ جیسا کہ وکلا نے بھی کی؟ کیا کرنی چاہیے یہ جدوجہد اور بولنا چاہیے اس کے خلاف یا نہیں؟ اب بالکل کیوں نہیں بولنا چاہیے. اگر میڈیا جو ہے وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کے، دیکھیے میڈیا ایک آئیڈیالوجی کا نام بھی ہے. میڈیا ایک لوگوں میں تعلیم بھی کرتا ہے. بحیثیت ایک وکیل کے میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی شخص کو محض اس لیے ہدف تنقید بنا لیا جائے کہ وہ سابق جرنیل ہے یا سابق ڈکٹیٹر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عدالت میں ان کا ٹرائل ہے تو عدالت پہ اعتماد کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا آج بھی پرویز مشرف صاحب کو ایسے ٹریٹ کر رہا ہے جیسے وہ حکومت میں بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کو دیکھنے کا انداز ہے وہ شاید صحیح نہیں ہے. وہ حکومت میں نہیں ہے اور وہ ایک ٹرائل فیس کر رہے ہیں اور عدالت آزاد ہے، عدالت اس کا فیصلہ کرے گی. تو میرے خیال میں عدالت میں بھی کافی سارے معاملات چھوڑنے چاہیے. فیصل صاحب آپ سابق اس وقت آپ خود کٹارے میں کھڑے اس لیے سوال مجھے کرنے دیں گے. فیصل صاحب مجھے آخر میں یہ بتا دیں، آپ نے کہا کہ مشرف صاحب ٹرائل کو فیس کر رہے ہیں. میڈیا کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ مشرف صاحب تو آتے ہی نہیں عدالت میں، تو میڈیا کیا کرے؟ میڈیا کیسے رپورٹ کرے؟ کسی ملزم خود آ کے کچھ کہہ نہیں رہا تو پھر کیا کرے میڈیا؟ میڈیا کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں آتے. میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ نہیں آتے تو جو عدالت میں وجوہات دی جاتی ہیں اس کو رپورٹ کی جائے. یہ عدالت کا کام ہے. وجوہات آپ کہتے ہیں میڈیکل رپورٹ کا رپورٹ ہی نہیں ہونی چاہیے، وہ نجی معاملہ ہے تو پھر کیا رپورٹ کرے میڈیا؟ دیکھیے پرویز مشرف صاحب میں آپ کی ان سے ایک سوال کروں گا. جی اچھا ایک سوال، کیونکہ صحافی کے رہ نہیں سکتا سوال سے، تو خدا یار صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں ایک سوال فیصل چودھری صاحب سے کرتا ہوں. آپ صرف اس پہ کمنٹ دے دیں کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹرائل آپ کے کلائنٹ کا نہیں ہو رہا، یہ ٹرائل میڈیا کا ہو رہا ہے. صرف اس پہ اپنی ایماندارانہ رائے دے دیں. دیکھیے میڈیا کا ٹرائل تو ہر وقت ہوتا ہے. میڈیا پہ جو آپ جب رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں، ذمہ دار صحافی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ٹرائل ہو رہا ہے اور وہ جو گفتگو ہے اس میں غیر جانبداری کا جو عنصر ہے وہ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک حیثیت عام سامع اور ایک عام ناظر کے میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ پروگرام بذات خود دیکھنا پسند کرتا ہوں جس میں امپارشیلٹی کا ایلیمنٹ زیادہ ہو. میں ون سائیڈڈ پروگرام ابھی وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس، آپ سے سوالات ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، عدالت میں ہی ملاقات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے صحافیوں کو دیے گئے کھانے کی جو استغاثہ کے وکیل ایڈوکیٹ اکرام چودھری صاحب کی طرف سے دیا گیا، جس میں استغاثہ کے سینئر وکیل اکرم شیخ صاحب نے بھی شرکت کی. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. پروگرام اپنے اپنے گریبان میں میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور خاص کر پرویز مشرف کے خلاف جو غداری کا مقدمہ چل رہا ہے اس کی کوریج کے تناظر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی علی شیر صاحب اور خدایار مولا صاحب. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ اکرام چودھری صاحب نے، جو وکلا استغاثہ جو ہیں ان کی ٹیم کے ایک اہم رکن ہیں. اکرام چودھری صاحب بہت شکریہ. ایک دن پہلے جو ہے قصوری صاحب میڈیا پہ ہلہ بولتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، ان پر غداری کا الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ پیڈ صحافی ہیں، اور کچھ ہی دیر بعد یعنی تقریباً 1-2 دن بعد ہی استغاثہ کی طرف سے اسلام آباد کلب میں ایک پرتعیش کھانا دیا جاتا ہے جہاں پہ تمام کورٹ رپورٹرز حاضر ہوتے ہیں. اس کھانے کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا اور اس کا خرچہ کس نے برداشت کیا؟ ہماری طرف یاد ہوگا وہ جو تاریخ ہے کہ سالانہ ایک کھانا ہماری طرف سے بینچ اور باہر اپنا باہر آپ کی آواز کچھ کٹ کے آ رہی ہے تھوڑا سگنل. میرا یہ خیال ہے کہ اس کھانے کو کچھ بھی نہیں. اور جہاں تک کھانے کے اخراجات کا تعلق ہے تو بار صورت میں اس میں موجود اور اسے آپ شمار کریں گے میرے اور اکرم شیخ کے حوالے سے. جی
آپ کی آواز تھوڑی کٹ کے آ رہی ہے, سگنل ذرا ویک ہے, پھر بھی میں سوال اپنا دہراؤں گا کہ یہ خرچہ آپ نے ذاتی طور پہ کیا تھا یا پروسیکیوشن کی طرف سے یہ کھانا تھا صحافیوں کے لیے, اور مقصد کیا تھا؟ ہوتا رہا اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کھانے کو آپ شمار کیجیے. صاحب آواز آپ کی کٹ رہی ہے, تھوڑی دیر میں دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں, آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. علی شیر صاحب, آپ نے ایک دن پہلے قصوری صاحب کے ساتھ آپ کی جھڑپ ہوئی, دوسرے دن آپ نے مخالف وکیل کے کھانے پہ تمام صحافیوں کے ساتھ پہنچ کے, تو کیسا یہ لوگ کیا سمجھیں اس کو؟ متی اللہ دیکھیں, وہاں پہ جب یہ بات ہوئی, ایک نہیں میں کئی ایک رپورٹرز ہمارے ساتھی وہاں اس بات کے گواہ ہیں, اور آپ کو اس بات کا پتا ہے کہ میں سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کا ممبر نہیں ہوں. میں صرف اس اسپیشل کوریج کے لیے ادارے نے میری ڈیوٹی لگائی خصوصی عدالت کے لیے, تو میں اس کو کور کر رہا تھا. جب یہ بات آئی تو میں نے اکثر دوستوں کو, ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں, میں نے کہا کہ ہمیں ان کے کھانے میں نہیں جانا چاہیے. دوستوں نے ابتدا میں یہ بات ہوئی, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اکرام چوہدری صاحب پہلے بھی کھانا دیتے رہتے ہیں آپ کی ایسوسی ایشن کو, جو سپریم کورٹ کی ایسوسی ایشن ہے. پھر انہوں نے کہا, دوست جو ہمارے سارے رپورٹرز تھے, انہوں نے کہا کہ جب کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے, وہ چائے پلائے, وہ کھانا کھلائے, وہ مقصد اس کا جو ہے وہ میڈیا ٹاک کرنا ہوتا ہے, پریس کانفرنس کرنا ہوتا ہے. چونکہ اکرم شیخ صاحب جو ہے وہ وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کریں گے, اس لیے وہ ایک اسی طرح کا میڈیا ایونٹ ہے جس طرح پریس کلب میں پریس کانفرنس ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آپ سمیت سب لوگوں کو وہاں آنا چاہیے. اب میرے پاس دو راستے تھے, اگر وہ بھوربن میں یا میریٹ میں ایک دن کا سٹے دے کے بلاتے ہیں تو متی صاحب وہ بھی پریس کانفرنس ہوتی نہیں, تو وہ آپ کے آل پاکستان چیمبر آف کامرس والے آپ کے رپورٹرز کو, بیٹ رپورٹرز کو بھوربن میں لے کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں سر, میری سن لینا, کورٹ رپورٹرز کی کچھ اپنی ایتھکس بھی ہوتی ہیں. متی صاحب میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اب میرے پاس دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ میں اس ایونٹ کو مس کرتا اور اس خبر کو مس کرتا, ایک راستہ یہ تھا, ٹھیک ہے. اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ جب میری ادارے نے ڈیوٹی لگائی ہے اور اس ایونٹ سے متعلق جو ہے, کیا خبر نکالی آپ نے کھانا کھانے کے بعد؟ اس کھانے کے دوران جو ہے وہ ان سے جو گفتگو ہوئی وہ میرے اخبار نے بھی رپورٹ کیا, میں نے بھی رپورٹ کیا, باقیوں نے بھی رپورٹ کیا. خبر کیا تھی؟ خبر یہ تھی کہ پرویز مشرف جو ہیں ان کے باہر جانے کے حوالے سے سنا جا رہا ہے کہ کوئی دستاویزات وغیرہ تیار ہو رہی ہیں, ان میں کتنی حقیقت ہے. اس پہ اکرم شیخ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایسی کوئی دستاویزات تیار نہیں ہو رہی, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا, یہ میں نے رپورٹ کیا, کہ اگر ایسا ہوتا ہے, اکرم شیخ صاحب نے یہ کہا, اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بدقسمتی ہوگی اور میں اس کو جو ہے وہ کسی صورت لائق نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ. جی آن دی ریکارڈ وہاں پہ سب لوگ موجود تھے, ریکارڈ کہا تو ہم نے رپورٹ کیا, ہمارے اخباروں میں چھپا ہوا ہے. اکرام چودھری صاحب موجود ہے. اکرام چودھری صاحب جی, ابھی آپ کو آواز ہماری آ رہی ہے اور آپ کی بھی آواز آ رہی ہوگی. سوال میرا یہ تھا کہ اس کھانے کا خرچہ کس نے برداشت کیا, پروسیکیوشن نے یا ایڈوکیٹ اکرام چودھری نے؟ یہ اکرام چودھری تھا, پروسیکیوشن نہیں تھی. اور یاد رکھیے کہ یہ گڈ ول مشن جو ہمارے تعلقات کے درمیان ہمیشہ ایک بیسک پوائنٹ رہا, یہ اسی کا حصہ تھا. اور یہ تجویز بھی میری تھی, اور پھر آپ نے اس کو آنر کیا. کہ آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ بار پریس ایسوسی ایشن اور باہر کے ارکان کے درمیان ایز آفس بیئرز بھی اور ادروائز بھی یہ سلسلے جاری رہتے ہیں. اس میں کوئی اور آئیڈیا نہیں ہوتا, تو لہذا اس کو اسی حوالے سے دیکھا جائے, سمجھا جائے, اور اسی حوالے سے اکرم شیخ صاحب کی موجودگی, اکرم شیخ صاحب کی وہاں موجودگی کو آپ کیسے وضاحت کریں گے؟ دیکھیں, اکرم شیخ صاحب چونکہ پروسیکیوشن ٹیم کا حصہ ہیں, میں بھی ہوں. میں نے تو بیسیکلی ٹیم کے تمام لوگوں کو کہا تھا کہ وہ بھی تشریف لائیں, اور وہاں انہوں نے بھی گفتگو کی. میں نے بھی کچھ دوستوں سے بات کی موجودہ صورتحال کے بارے میں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی کنٹروورشل ایشو نہیں. باہر صورت آپ کا حسن نظر ہے مٹی اللہ کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. حسن نظر پہ ایک سوال ایک مزید کر لیتا ہوں کہ آخر وہ کون سی ایسی بات تھی جو اسلام آباد کلب میں پرتعیش کھانے پر کی جا سکتی تھی اور خصوصی عدالت کے باہر کیمروں کے سامنے نہیں ہو سکتی تھی؟ دیکھیے, کیمروں کے سامنے کبھی اکرم شیخ اور کبھی اکرام چودھری بالکل حاضر ہوتے ہیں. اور پرسوں آپ کو یاد ہوگا بھرپور طریقے سے میں نے اپنا نقطہ نظر پروسیکیوشن کی طرف سے بیان کیا. اس چیز سے اسلام آباد کلب کا پلان بڑا خوبصورت ہے آج کل, کیونکہ وہاں خوبصورت موسم میں بیٹھ کے
اکرام چودھری صاحب یہ بتائیں نا، یہ بتائیں صرف ان رپورٹروں کو کیوں دعوت دی گئی جو عدالت کور کرتے ہیں؟ پاکستان میں اور اسلام آباد میں اور بھی بڑے صحافی ہیں جو معلومات عوام تک پہنچاتے ہیں، صرف ان رپورٹروں کو کیوں جو کہ آپ کے کیس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ میں نے تمام رپورٹرز کو جو اسپیشل کورٹ کی پروسیڈنگز کور کر رہے ہیں جی، اور سپریم کورٹ بار پریس بار جو ہے سپریم کورٹ بار کی جو پریس ہے اس کو بھی، حتیٰ کہ میں نے کیمرہ آپریٹر جو ہیں ان سے بھی کہا کہ آپ بھی آپ ٹیم کا حصہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کھانے سے مقاصد حاصل کر لی آپ نے؟ میرا خیال ہے کہ اگر بدیع اللہ جان کے نوٹس میں یہ بات ہے یا نہیں تو اب اطلاع عرض کر دوں کہ 1964 میں پہلی دفعہ بی بی سی سے فاطمہ جناح کے الیکشن میں ہمارا انکاؤنٹر ہوا، بینک روڈ راولپنڈی، اور یہ سلسلہ زندگی بھر سے جاری ہے اور جاری رہے گا۔ میرا خیال ہے مقصد ایک ہی ہے، رول آف لا۔ بہت شکریہ اکرام چودھری صاحب۔ خدایا مولا صاحب، آپ صدر ہیں سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسیشن، سپریم کورٹ کی جو رپورٹرز کی ایسوسیشن، کیا ایتھکس ہیں ہمارے؟ ایک اتنا ہائی پروفائل کیس ہے اور ایک دن پہلے وکیل صفائی کی جھڑپ ہوتی ہے صحافیوں سے، دوسرے دن صحافی ایک پرتعیش کھانے پہ جاتے ہیں، تو لوگوں کی پرسپشن کیا ڈیولپ ہوگی کہ میڈیا جو ہے کس کے اثر میں ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پرسپشن کو ڈیولپ کرنے میں ہم میڈیا مین اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک تو جھڑپ ہوئی ایک دن پہلے اور ویری نیکسٹ ڈے ہم لوگ کھانے پہ چلے گئے۔ نہ تو متی اللہ جان ہمارے لیے یہ کھانا نیا ہے، نہ ہمارے لیے یہ جھڑپ نہیں ہے۔ میں جسٹیفائی کرنے کی بالکل کوشش نہیں کروں گا۔ ہم لوگ وہ صحافی ہیں کہ سارا دن کورٹ رپورٹنگ کرتے کرتے، جب سابقہ چیف جسٹس کے دور میں آپ کو بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے کہ شام کو 6 بجے 7 بجے فارغ ہو کے نہیں بلکہ دفاتر میں جاتے تھے، رات کے 10 بجے تک ہم کام کرتے رہتے تھے۔ تو کھانوں کی بات نہیں ہے، کھانا ہمیں گھر میں نصیب ہوتا تھا جا کے ہمیشہ، بات صرف کٹسی کال کی ہوتی ہے۔ چودھری صاحب کے وہ آرگومنٹ ہی دے رہے تھے اور بڑے پیار و محبت سے دے رہے تھے کہ یہ کٹسی کال تھی اور انہوں نے خود ہی پے کیا ہے۔ اس پہ میری بھی ان سے بات اتری اور ان کے پاس جا کے ہم نے اسلام آباد کلب میں کھانا پہلے دفعہ میں کون سی انفارمیشن تھی جو انفارمیشن نہیں، میں نے کٹسی کا لفظ استعمال، کیمروں کے سامنے نہیں، میں نے کٹسی کا لفظ استعمال کیا، میں نے کٹسی کا لفظ استعمال کیا اور آپ کا شکریہ بھی آغاز میں اس لیے کیا کہ یہ پرسپشن درست ہو جائے کہ ہم لوگ نہ تو بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ ہم سیاسی لوگ ہیں۔ ہم ایک پرسپشن کی بات کر رہے ہیں، کوئی الزام نہیں لگا رہے، لیکن قصوری صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ صحافیوں کو جو میں اگلی بات بھی بتا دیتا ہوں، وہ ایک سازش، میں اگلی بات بھی، تھی۔ قصوری صاحب کو یہ بات بتانے والا کون ہے؟ یہ خدایا مولا ہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، جب علی شیر اور سب لوگ وہاں سے کھانا کھا کے اٹھے، اس دن ہمارے اسپیشل کورٹ کی پروسیڈنگ نہیں تھی، قصوری صاحب باہر کھڑے تھے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیٹ می کمپلیٹ، ویئر دیر از رانگ دیر از ریمیڈی۔ تو ہم تو جسٹیفائی کرنے والے لوگ ہیں نا۔ آغاز میں یہ ہوا کہ اسپیشل کورٹ چلتی رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کھانا بھی ایک ڈیو تھا۔ میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں چودھری صاحب کو۔ چودھری صاحب ہر سال ہمیں ایک کھانا دیتے ہیں، کبھی اسلام آباد کلب میں دیتے ہیں یا کبھی کسی اور جگہ پہ۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد اس میں یہ بار کے شروع سے، راولپنڈی بار کے شروع سے، آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے کہ وہاں یہ الیکشن لڑتے آتے رہے ہیں، تو ایک کارڈیل ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے۔ اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ کھانے پہ ہی کارڈیل ریلیشن شپ ہو سکتا ہے تو سم ٹائم ایک صحافی کا کارڈیل ریلیشن شپ کتنا ضروری ہے؟ وہ پبلک انٹرسٹ میں کیا ہے؟ پبلک انٹرسٹ میں یہ ہے کہ وہ خبر جب آتی ہے اس کو فیسیلیٹیشن ملتی ہے یا کسی پوائنٹ آف ویو پہ لینا ہوتا ہے۔ کارڈیل ریلیشن شپ میں آپ مخالف خبر نہیں دے سکتے؟ مخالف خبر دے سکتے ہیں ہم، اس سے ریلیشن شپ خراب ہو جائے گی۔ میں نے مخالف خبر دی ہے تو ریلیشن شپ خراب نہیں، ریلیشن شپ کی بات نہیں ہے، ہم تو پرنسپل کی بات کرتے ہیں۔ ہماری نہ کسی کے ساتھ مخالفت ہے بدیع اللہ جان صاحب، نہ ہم کسی کے دوست ہیں، ہم تو اصول کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے ہم کھانے کی بات اگر مکمل کر لیں تو دوسری طرف آئیں گے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب وہاں سے ہم اٹھے ہیں تو شیخ صاحب بھی تھے، پروسیکیوٹر صاحب بھی تھے، چودھری صاحب بھی تھے۔ کھانا کھا کے جب ہم اٹھے، سب دوست یہ چلے گئے ہیں،
تو میں تھوڑا لیٹ تھا, میں اندر کسی دوست کو مل رہا تھا, تو میں لیٹ تھا, اور اس وقت جب میں باہر نکلا ہوں تو آگے سے احمد رضا قصوری صاحب آ رہے تھے. ہی واز ناٹ اسٹینڈنگ, ہی واز ناٹ واچنگ اس, تو کھڑے, میں نے کہا آئیے قصوری صاحب کیا حال چال ہے آپ کا, تو ہم آج ابھی لنچ کر کے آ رہے ہیں, تو ہمارے سارے دوست بھی آئے ہوئے تھے. تو کیا کہتے ہیں قصوری صاحب؟ قصوری صاحب صرف یہی کہتے تھے یار سوال کرنے کا کوئی انداز ہونا چاہیے. تو میں نے چلے وہ بات, علی سے آخری سوال, کیا میڈیا کو فوجی ڈکٹیٹروں کو ڈکٹیٹر لکھنا چاہیے اور ان کی مخالفت کرنی چاہیے اصولی طور پہ؟ دیکھیں متی اللہ جان, جو کچھ اب تک اس نے کیا ہے اس پہ تو جو ہمیں تو آئین کے ساتھ چھوڑیں, ہمیں آئین کے ساتھ آئین ہائی ٹریزن لکھتا ہے تو ہمیں لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بات. اور دوسرا متی میں ایک ریکویسٹ کرنا, کیا صحافیوں میں تعصب ہوتا ہے؟ فوجی آمروں کے خلاف تعصب ہوتا ہے؟ صحافی میں تعصب نہیں ہوتا جی, وہ چاہے فوجی آمر بھی ہو. نہیں جی تعصب نہیں, وہ تو آئین کے بارے میں, صرف آئین کے ساتھ, آئین اور رول کے ساتھ. جان ایک منٹ مجھے دیجیے, وقت بہت کم ہے, مجھے صرف ایک منٹ دیجیے. میں ایک جملے میں, یہ میرا قومی شناختی کارڈ ہے, ٹھیک ہے, میری اب تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, 11 دن ہو گئے. کس کے خلاف؟ احمد رضا قصوری کے خلاف, جو انہوں نے سر عام دھمکیاں دی, پوری دنیا نے سنا. یا تو ہمارے وزیر داخلہ نے مجھے انڈین شہری مان لیا ہے احمد رضا قصوری کی بات پہ بلیو کرتے ہوئے. 11 دن ہو گئے, ایس پی لیگل کے پاس رائے کے لیے گئی ہے, آپ نے ایف آئی آر کے لیے درخواست دی ہے, اب آپ پھر رپورٹنگ تو نہیں کرنی چاہیے آپ کو وہاں کی عدالت کی, دیکھیں آپ فریق بن گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں قصوری کے خلاف ہوں, میں پرویز مشرف یا اس کے کیس کے خلاف